अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतनी पजीराई दे रहे हैं। और अब यकीन करें, आप लोग की मोहब्बतों से खून भरता है, क्योंकि आप यकीन करें ये जंग किसी ताकत की जंग नहीं है। आप देख लें इस वक्त मैं आप सोने की बजाय मुझे कई लोगों का मैसेज आ जाता है कि आपने आज वीलॉग नहीं किया, और मेरी हिम्मत जग जाती है कि मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि पूरे दिन मेरे पास इतनी खबरें आती हैं कि मुझे अपने रोज़गार को, अपने काम को देखते हुए वक्त निकालना पड़ता है। मगर ये वक्त निकालना मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों को उनके हकूक़ मिल जाए। एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों को हकूक़ मिलेंगे। मजबूत एमकेएम ज़ामिन है मजबूत शहरी सिंध की, और एक मजबूत शहरी सिंध ज़ामिन है एक मजबूत पाकिस्तान का। जिस बगावत का आगाज़ कुछ साल पहले शुरू हुआ, उस बगावत के अंदर मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन अनासर को हमने साइड में कर दिया, मगर उनकी बकाया जात आज भी एमकेएम पाकिस्तान के अंदर मेरी नज़र में मौजूद है, और जो दिन ब दिन ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो उनसर ख़त्म ना हो जाए और लोग एक मजबूत एमकेएम को देख के उन अनासर को भूलना ना शुरू कर दें कि जिनकी वजह से मैं और आप इस अशर के अंदर हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि एक मजबूत एमकेएम मजबूत शहरी सिंध बनाएं ताकि मैं आप लोगों के दरमियान रहूं, और एक मजबूत शहरी सिंध जहां पर आप लोगों को रोज़गार, आप लोगों को जॉब के मौके, यूनिवर्सिटियाँ, तालीम, हेल्थ और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। मगर ये यकीन कर लें, ये तब तक मुमकिन नहीं है कि जब तक आपके दरमियान इत्तेफाक और आपके ऊपर एक मजबूत क़यादत ना हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रोज़ आप लोग मुझे मोहब्बतों का शर्फ बख्शते हैं। आज का जो टॉपिक है वो दोबारा जो है अमीन अलग इसलिए है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास खबरें आ रही हैं कि औरंगी टाउन के अंदर भी, यानी औरंगी टाउन वो इलाका है जहाँ अमीन अल हक पिछले 8-10 साल से बैठा हुआ है, और इस पर पूरा पैकेज बनेगा आगे। और हैरत की बात यह है कि वहाँ पर आज भी पानी के, रोडों के और पता नहीं किस किस तरह के मसाइल आज भी सामने हैं। अमीन अल हक जब आईटी मिनिस्टर था, उसने कोई एक यूनिवर्सिटी, एक टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल स्कूल वो छोटे मोटे कमरों में बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती, कुछ भी नहीं किया। और मैं अब यकीन करें कि जब ये मिनिस्टर था तो मैंने इसके एडवाइज़र्स के थ्रू, जिसमें आदिल अस्करी भी हैं, उनको मैसेज करवाया था कि भाई आप टेलको कंपनीज़ के थ्रू कह के स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं जो सुबह जगह स्कूल की हो और शाम को जो है वहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दें। मगर नहीं, ऐसा नहीं किया। अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जो प्रोग्राम्स एमकेएम पाकिस्तान के लोग रन भी कर रहे हैं खालिद मकबूल के कहने पे, या उसकी जो फंडिंग आई है उसके अंदर आज तक एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं दिखाई जा सकी है, ना वो हैदराबाद में ना कराची में। खबर तो ये भी है कि भाई अगर मिसालें 100 बच्चों को स्टूडेंट के पैसे मिलते हैं 80,000 रुपये के हिसाब से, और 3 महीने का कोर्स होता है, तो उसमें 25 बच्चे भी नहीं पढ़ाए जाते। भाई अगर आपको 100 बच्चों के पैसे मिल रहे हैं तो आप कम से कम 100 ही बच्चे पढ़ा दें। मगर ये फैसिलिटी जो है औरंगी टाउन या दूसरे इलाकों में नहीं है, और अगर है तो उसकी सक्सेस स्टोरीज कहाँ पे हैं। बहरहाल औरंगी टाउन के अंदर भी एक वाव वेला शुरू हो चुका है। वहाँ पर भी अमीन अल हक के खिलाफ बगावत की आवाज़ें आ रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखें। अब इस वीडियो में अक्सर बेशतर लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानता, मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मगर इस वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है
کہ کس طرح لوگوں کے اندر غصہ ہے اور انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں اپنی آواز کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کاؤنٹر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کی ایک تصویر ایم کیو ایم کے ایک مشہور ٹک ٹاکر، جن کی بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس ہیں، جن کے بارے میں کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ کبھی پچھلے دنوں کسی جیل سے بھاگے تھے، پاگل خانے سے بھاگے تھے، ان کی ایک ٹویٹ میرے ساتھ کسی نے شیئر کی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایسے آدمی کی نشاندہی کی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سٹا، جوا اور جو بھی غلط کام ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ آئے وہ دیکھتے تصویر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کلپ جو میرے پاس گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ امین الحق کا رائٹ ہینڈ فرنٹ مین جو کروڑ پتی بنتا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کی شکل سے لگتا ہے کہ وہ خود تو نہیں کھما رہا ہوگا، وہ آگے امین الحق کو بھی کھلا رہا ہوگا، اس کی باتوں کے اوپر، اس کے اوپر بھی باز گشت شروع ہو چکی ہے۔ آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں۔ ایک خبر جو میرے پاس اور آ رہی ہے وہ یہ اورنگی ٹاؤن سے کہ ایک نوشاد شیخ نام کے کارکن ہیں، جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کسی ہمدانی صاحب کو زناٹے دار چپیٹ ماری ہے، اس لیے کہ وہ کرپشن کر رہے تھے۔ بالکل نوشاد بھائی کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا اور زناٹے دار تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، بلکہ شکایت کرنی چاہیے تھی۔ مگر کون لوگ ہیں، ان کی تصویریں دیکھ لیں گے۔ پہلے تصویر میں آپ کو نوشاد بھائی کی دکھاؤں گا، اس کے بعد جس کو زناٹے دار چپڑ پڑا ہے اس کا مطلب نام یعنی ہمدانی کی دکھاؤں، دیکھیں۔ بالکل نوشاد بھائی کو زناٹے دار تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر اگر نوشاد بھائی کو پتا ہوتا کہ وہ جب اس کی کمپلینٹ لے کے اوپر جائیں گے اور اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا تو، اور اس ایکشن کے نتیجے میں ہمدانی جو کسی کا فرنٹ مین ہے اس کی تنظیمی ضابطے کی کارروائی ہوگی، تو شاید نوشاد شیخ چماٹ نہیں لگاتے۔ مگر نوشاد شیخ جیسے کارکنوں کو اب سمجھ میں آنے لگ گیا کہ وہ کچھ بھی کر دیں ان کی کوئی سنے گا نہیں، اس لیے انہوں نے چماٹ لگا کے اپنا جو حصہ تحریک کے اندر ڈال دیا، یعنی کہ ہمدانی صاحب کا سنا ہے ابھی بھی منہ جبڑا سوجا ہوا ہے۔ بہرحال میں تو ذاتی طور پہ وائلنس کے انتہائی خلاف ہوں، مگر یہ چماٹ اس بات کا اندیہ دے رہا ہے کہ آگے آنے والے چماٹوں کا اندیہ دے رہا ہے، اور بیسکلی یہ وہ فرسٹریشن ہے جو کارکنوں کے اندر پل رہا ہے، الجھ رہا ہے، کلج رہا ہے۔ تو نوشاد بھائی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ اسی بات کا شاخسانہ ہے۔ امین الحق پہ جیسے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آج ایک رائٹ اپ بھی میری نظر سے گزرا، اس رائٹ اپ کا ٹائٹل تھا کہ ایم کیو ایم کا نیولا یعنی امین الحق۔ میں اس ٹائٹل پہ بہت بری طرح اعتراض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے امین الحق کے پرانے دوستوں نے یہ بتایا کہ ان کا نام ناشپاتی یا طوطا تھا۔ بہرحال امین الحق کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امین الحق غداری کا ماہر ہے اور تفرقہ بازی کا استاد۔ کسی ایک شخص نے وفاداری کو ہتھیار بنایا، بقا کو فن بنایا اور ٹوٹے ہوئے اتحادیوں کا نشان چھوڑا، وہ امین الحق ہے، اور تحریر کا نام ہے ملبے سے ایک آواز۔ اور اس تحریر کے اندر چیدہ یہ کہ انہوں نے جو بات کی کہ کس طرح امین الحق نے پارٹی کے اندر تقسیم کرا کے بھائیوں کو دشمن بنایا۔ تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں کہ امین الحق کی اصل ذہانت تشدد میں نہیں تھی۔ بالکل تشدد کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے جو امین الحق کے اندر نہیں ہے، مگر اس کے اندر دماغ تھا اور ہے، اور وہ جو دماغ کی طاقت ہے وہ اس کی لمبی ناک سے آتی ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ہیرا پھیری میں تھی جب دوسرے لوگ گولیوں سے نظم و ضبط نافذ کرتے تھے، امین اس سرگوشیوں، شکوک و حکمت عملی سے، غداریوں سے نافذ کرتا تھا۔ میں نے درجنوں بار اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو لکھنے والے انہوں نے لکھا کہ ایک سینئر کارکن کو تشویش اٹھاتا تو ایک یونٹ انچارج کے فیصلے سوال کرتا، تو ایک سیکٹر کمانڈر مختلف طریقہ کار تجویز کرتا اور پھر امین الحق کام پہ لگ جاتا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مزید یہ لکھا ہے کہ وہ وفادار جو کبھی کسی کا وفادار نہیں تھا، جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ الطاف حسین والا واقعہ، کہ پہلے الطاف سے وفاداری کا حلف اٹھایا، پھر اس کے خلاف غداری کری، پھر منتے ترلے کر کے واپس تنظیم میں آیا، ٹھیکے پکڑے، میں بھوکا مر رہا ہوں، مجھے پتہ، میں نام نہیں لے رہا کن سے ٹھیکے لیے۔ اس کے بعد الطاف کی پھر مکھن لگائے، پھر ٹکٹ لیے، اس کے بعد پھر الطاف سے غداری کری اور اب جو ہے وہ کیس کر رہے ہیں اور پھر سنا ہے۔
پیچھے سے الطاف کے ساتھ جو ہے تعلق کے اندر ہے. مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک دفعہ آفاق احمد نے کہانی سنائی کہ، اور بہت سارے لوگوں نے سنائی، تو اس لیے یہ امانتاً بات نہیں ہے کہ جیسے ان کو ایک دفعہ پیسے ملے 50 لاکھ کے قریب الیکشن لڑنے کے لیے. آئی تھنک 92-93 میں امین اللہ کو 15 لاکھ روپے لیے، اس پہ اپنے سب بھاگ گئے. انہوں نے تو الیکشن پتہ نہیں لڑے نہیں لڑے، مگر پیسے لے کے بھاگ گئے. اور اس میں بہت ساری باتیں چیزیں لکھی ہیں کہ بہت زبردست ٹائٹل ہے کہ نیولے کی حکمت عملی. اگر آپ امین الحق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ بچ جانے والے ہیں. مطلب یعنی کہ ان کی وفاداری، دوسروں کو تقسیم، پیسے پہ کنٹرول رکھنا، دھوکہ دہی، اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں. بہرحال آخری بات میں یہ لکھی کہ آخری بات یہ کہ نیولا ہمیشہ بچ جاتا ہے، اور مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بہت زبردست تحریر ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہیں مجھے بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں. جیسے کل مجھے پتہ چل گیا اس کا نام ناشپاتی بھی تھا، اور یہ تحریر ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کے پرانے کئی ساتھیوں نے مجھے فون کر کے رابطے کر کے اس کی حرکات اور سکنات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ہے. تو یہ سوال تو اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ واپس اتنا کچھ کرنے کے بعد، امین الحق جیسے لوگ ہزاروں کارکنوں کو مروانے کے بعد، کرپشن کرنے کے بعد بھی آج تنظیم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں، خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ یہ بلیک میل کر کے خالد مقبول سے منسٹری مانگ رہا ہے. جی ہاں، اوورسیز کی منسٹری مانگ رہا ہے، اور اس لیے تاکہ اپنے مال کو لیفٹ رائٹ کر سکیں. بس آگے چلتے ہیں. تو آج میرے نظر سے کچھ تصویریں گزری ہیں. ایم کے ایک MP ہیں دانیال صدیقی بھائی، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب کی تدفین میں کون کون گیا. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، غور سے دیکھیں. اس ویڈیو میں کون غائب تھا؟ خالد مقبول نہیں تھا. 1-2 دن پہلے بیٹھ کے مشاعرے اٹینڈ ہو رہے ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکے. 2 سے 3 دن، یعنی 3-4 دن 5 دن پہلے ایم کے ایک اور سینئر رہنما آصف علی خان اور عادل علی خان کی ہمشیرہ اور بھائی کی ایک ہی دن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمشیرہ کی کراچی میں اور بھائی کی جو ہے دبئی میں. اور میری اطلاعات کے مطابق خالد مقبول وہاں گیا بھی نہیں، ان کی بھی تدفین بھی نہیں گیا. آپ دیکھ لیں، آپ مشاعرے اٹینڈ کر رہا ہے مگر تدفینیں اٹینڈ نہیں کر سکتا، یہ کسی کے گھر پہ جا کے پرسہ نہیں کر سکتا. یہ وہی خالد مقبول ہے جو 107 لاپتہ کارکنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے مزے کر رہا ہے. اپنے لیے وہ کہتے ہیں نا، جیسے درباروں میں وہ ہوتے تھے نا، درباری جو تھے، جو شاعری کر کے بادشاہ خوش کرتے تھے اور مسخرے ان کو کہتے تھے، اسی طرح کے آج کل ان کو شاعرے پائے ہوئے ہیں جو ہر کچھ 4-5-7 دن کے بعد مشاعرے کرواتے ہیں، اور وہاں بٹھا کے خالد مقبول پہ کیمرے کا فوکس کر کے ایک شعر سناتے ہیں، ایک نظم سناتے ہیں. بالکل وہی حالات اس وقت ایم کے چل رہے ہیں. آخری بات یہ کہ کوئی کہیں یہ کہتا سنائی دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سنا ہے کہ کسی کی ویڈیو لیک ہونے والی ہے، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچے، جب اگر اس کی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس کی فون کال لیک ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر وہ نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی سنائی دیتا ہے، تو کیا یہ بڑی بڑی باتیں اس کو سوٹ کریں گی؟ نہیں نا؟ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں.
یہ وہی ہیں جو کل ایک اجلاس کر رہے تھے سوشل میڈیا کا، اور جہاں پر ایم کیو ایم کی کوئی بھی باجیاں سوائے ایک کے، چونکہ وہ اس کی مجبوری ہے، کوئی بھی نہیں تھا. یہ وہی ہے. جی بالکل، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو ایسی باتیں نہ کریں. ایک دفعہ پہلے بھی آپ تنظیم سے نکالے گئے اور یہاں پر اب لتروں کے ساتھ گھومتے تھے. چھوڑ دیں اب کچھ باتوں کو. تو بات یہ کہ ایسا کام نہ کریں کہ مشکل ہو جائے. بہرحال یہ آج کی سمری تھی. انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی ہمت رہے گی روز سمری دیتے رہیں گے. سوچنے والی بات یہ کارکنوں کہ خالد مقبول جو ہے وہ اپنی دھن میں سفار ہے، اور اس وقت ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایکشنز کا. اگر خالد مقبول ذرا سے بھی پاکستان سے مخلص ہوتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مضبوط ایم کیو ایم چلائے، اور وہ خود تو چلا نہیں رہا، کیونکہ نہ وہ دفتر جاتا ہے، نہ وہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ کارکنوں اجلاس کرتا ہے، نہ اپنے ایم پی سے ملتا ہے. اپنے ایم پی اے کے باپ کی تدفین تک میں تو جا نہیں سکتا. نہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا ہوگا آگے؟ ایسا وہ تو نہیں ہوگا جو اورنگی ٹاؤن میں نوشاد شیخ بھائی نے ہمدانی بھائی کے ساتھ کیا، ہمدانی صاحب کے ساتھ کیا. یہ تو وقت بتائے گا. سائنس کا یاد دیجیے پاکستان. ہاں ہماری پاک فوج کے لیے بہت اہم پیغام کہ بالکل آپ نے کسی بھی مجبوری کے تحت، ظاہری بات ہم سن رہے ہیں کہ سیز فائر ہوا ہے، مگر آج پھر خبر آئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے، ہمارے 4-5 جوان شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پاک فوج سے ریکویسٹ ہے ان کا پھیٹا لگانا بند نہ کیجیے گا پلیز. بہت ہو گیا سر. یہ جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں نا ہر کچھ دن کے بعد، یقین کریں دل آنسو سے روتا ہے. جو میں کم سے کم میں جب ان جوانوں کی فیملیز کی تصویریں، بچوں کی تصویریں، ان کی ینگ ڈیتھس کو دیکھتا ہوں تو میرا تو دل پھٹ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہمت دے اس بات کی، ان کے والدین کی تصویریں دیکھ کے. سر چھوڑیے گا نہیں ان کو، بہت ہو گیا. پھیٹا لگائیے گا ان کا. قوم آپ کے ساتھ ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جی ماجد.